बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिपेंडेंसी थ्योरी। हम डिपेंडेंसी थ्योरी को इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव में आज डिस्कस करेंगे। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है, डिपेंडेंसी थ्योरी किस सिचुएशंस में इमर्ज हुई और इसके फॉल आउट्स, इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ ममालिक पे क्या हो सकते हैं, हमारी आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये बनता है। डिपेंडेंसी थ्योरी की तरफ अगर मैं इसको डिस्कशंस की तरफ उसको लेके जाऊं तो लफ्ज हम पहले डिपेंडेंसी को देखने की कोशिश करते हैं कि डिपेंडेंसी क्या है। डिपेंडेंसी मीन्स कि रिलायंस ऑफ अ पर्सन और अ कंट्री और अ सोसाइटी ओवर समवन एल्स। किसी भी पर्सन का, किसी भी मुल्क का, किसी भी नेशन का कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए, पॉलिटिकल गाइडेंस के लिए और हो सकता है कि कल्चरल चेंजेस के लिए किसी और मुल्क पे अगर उसका इन्हिसार हो तो हम उसे कह सकते हैं कि वो एक डिपेंडेंट कंट्री के तौर पर सामने आ रहा है। तो डिपेंडेंसी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि कोई मुल्क अपनी तमाम एक्टिविटीज को, चाहे वो सोशल हैं, कल्चरल हैं, पॉलिटिकल हैं, वो किसी और मुल्क के साथ कंडीशनड कर रहा है। एक तरह से उस मुल्क का जो स्टेटस बनेगा, जो किसी और मुल्क से अपने लिए पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स को इंपोर्ट कर रहा है, कल्चरल जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उनको लेने की कोशिश कर रहा है, या इसके अलावा उसकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी किसी और मुल्क पे है, तो ऐसे मुल्क को हम पेरिफेरी कहते हैं। और वो मुल्क जो कि डोनर साइड पे होता है, जो कि डोनर एंड पे पाया जाता है, उसको हम कोर कंट्री कहते हैं। तो इनफैक्ट ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, ये एक सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है बिटवीन द पेरिफेरी कंट्री एंड द कोर कंट्री। तो इनफैक्ट हम जब डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करते हैं तो यहां पर हम बात करते हैं कि किसी एक अंडर डेवलप्ड कंट्री की जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, दिस इज ऑलवेज कंडीशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद अ डेवलप्ड वन। तो एक डेवलप्ड वन और अंडर डेवलप्ड वन के दरमियान में जो एक रिलेशन है, जो एक फ्लो ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम कोर टू द पेरिफेरी, डिपेंडेंसी थ्योरी बेसिकली इन पे डिस्कशंस करती है और इसके हवाले से डिपेंडेंसी थ्योरी मुख्तलिफ थ्योराइजेशंस देने की कोशिश करती है। तो हम थोड़ा सा मजीद इस पे आगे जाते हैं कि डिपेंडेंसी थ्योरी किस वक्त और किस टाइम के अंदर डेवलप हुई और वो कौन से ममालिक थे उस वक्त जिनको जरूरत थी डेवलपमेंट के लिए किसी भी किस्म की बिग पुश की, किसी भी किस्म की डेवलपमेंटल सपोर्ट की जरूरत थी, या एक बड़े मुल्क के साथ, एक डेवलप कंट्री के साथ अटैच होकर वो ये समझते थे कि हम डेवलप हो सकते हैं। तो हम जरा इसके बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं कि व्हेन डिपेंडेंसी थ्योरी इमर्ज। यूनाइटेड नेशंस का एक कमीशन जो कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की डेवलपमेंट के इश्यूज को डिस्कस कर रहा था या फोकस कर रहा था सम टाइम इन 1960s एंड 1970s। बेसिकली इसका मकसद, इस फोरम का या इस यूनाइटेड नेशंस के इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये था कि जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उनके अंदर डेवलपमेंट के प्रोसेस को इम्पिटस दिया जा सके, उसके प्रोसेस को एक्सेलरेट किया जा सके। इस हवाले से जब डिस्कशंस हो रही थी या इस हवाले से जो डिबेट्स चल रही थी, उसके रिजल्ट में आमतौर पर कंसीडर यह किया जाता है कि उसके रिजल्ट में डिपेंडेंसी थ्योरी ने जन्म लिया। डिपेंडेंसी थ्योरी को जो दो इंपॉर्टेंट पर्संस जिनको आप कह सकते हैं कि दे वर ऑन द बैक ऑफ दिस थ्योरी, दोज हु आर कंसीडर्ड टू बी द प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी, वो इनफैक्ट थे राउल प्रीबिश और दूसरे का नाम था सेल्सो फुर्टैडो। ये दोनों इनफैक्ट लैटिन अमेरिकन थे और इकोनॉमिस्ट थे जो कि इस चीज को देखने की कोशिश कर रहे थे कि किसी कंट्री की जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको इंप्रूव करने के लिए जब उसकी रिलायंस किसी डेवलप कंट्रीज पे हो जाती है तो किस किस्म के फॉल आउट सामने आ सकते हैं, किस किस्म की स्टेट ऑफ डिपेंडेंसी अंडर डेवलप की डेवलप पे हो सकती है, उसको इन्होंने स्टडी करने की कोशिश की। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट दे डिस्कस्ड at that point in time, they were in fact discussing those things in 70s, 1970s में ये चीजें डिस्कस कर रहे थे। and they considered that dependency of one country over a developed one वो बहुत सारे प्रॉब्लम काज कर सकती है, वो उन कंट्रीज की जो इश्यूज हैं वो अनअटेंडेड रह सकते हैं, और ये जो एक तरह से लिंकेज फॉर द डेवलपमेंट विल फर्दर
the underdevelopment of that country. تو ایک جو پیریفری کے اندر جو کنٹری موجود ہے, جو ریسیونگ اینڈ پہ جو کنٹری موجود ہے, انہوں نے یہ اسٹڈی کیا کہ جب ان کی ڈیپینڈنس زیادہ بڑھ جاتی ہے کسی ڈیولپ کنٹری کے اوپر تو ان کی انڈر ڈیولپمنٹ بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک طرح سے ان کی جو پروسیس آف انڈر ڈیولپمنٹ ہے وہ پرپیچویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ڈیپینڈنسی کے مین 3 آپ آؤٹ کم کہہ سکتے ہیں وچ آر آلموسٹ نیگیٹو, بیکاز کہ ان تینوں کے ایسپیکٹ میں جب ہم ڈیپینڈنسی تھیوری کے پرسپیکٹو میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ شاید کوئی بھی ملک ان دیٹ کیس کہ جب وہ اپنے آپ کو کسی ایک بگ پش کے حوالے سے انتظار کرے اور اپنی سیلف ریلائنس کی بجائے ڈیپینڈنٹ ہو کسی اور کنٹری پہ, تو 3 مین ایریاز میں اس کے اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نمبر 1 از اکنامک. اکنامکس سے میری مراد یہ ہے کہ یہاں پر ٹرانس نیشنل کارپوریشنز کسی ڈیولپ کنٹری سے انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر آ کے اپنے بزنسز شروع کر دیتے ہیں. وہ سپورٹ لے رہے ہوتے ہیں, گرانٹ ان ایڈ لے رہے ہوتے ہیں ڈیولپ کنٹریز سے. تو ایسی صورتحال میں ان کی جو سیلف ریلائنس کی اسٹریٹجی ہے وہ شاید ایک طرح سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ان کے جو ریسورسز ہیں, ان کی لیبر اور ان کے جو تمام اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں, دیز آر ان فیکٹ ان دی کنٹرول آف دا ڈونر کنٹریز, ان دی کنٹرول آف دا کور کنٹریز, جس کو ایک نام انہوں نے میٹروپولس بھی کہا ہے. تو میٹروپولس اور جو ڈونر کنٹریز ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ کسی بھی ملک جن کو وہ سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں, جو ڈیپینڈنٹ اور پیریفری کنٹریز ہوتی ہیں, ان کے تمام اکنامک ریسورسز پہ ایک طرح سے قبضہ کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائمز ود دی help of the governments of the developed countries and sometimes اس ڈیولپ کنٹری کی جو ٹرانس نیشنل کارپوریشنز ہیں وہ انفیکٹ ان ممالک کے ریسورسز کو سک کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے رتھلیسلی ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اکنامک جو ڈیپینڈنسی ہے وہ اکنامک انڈر ڈیولپمنٹ کاز کرتی ہے, اور جو ملک سیلف ریلائنس کی طرف نہیں جاتے عام طور پر ان کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ ہمیشہ لو ہی رہتی ہے. وہ کوئی اپنے طور پر اپنے اکنامک ڈیسٹنیز کو ڈیفائن کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے. اس کا جو دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل لیول پہ اس کے ایسپیکٹس زیادہ ہیں. سوشل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ان کے تمام ایسے کلچرل ایسپیکٹس ہو گئے یا ان کی سوسائٹی کے حوالے سے جو ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں ڈیولپ کنٹریز سے. اب ان کی جب ایک طرح سے سوسائٹی دوسری ڈیولپ سوسائٹی کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے تو ان کی جو کلچرل ڈومینیشن ہے, ڈیولپ کنٹریز کی کلچرل ڈومینیشن اوور دا پیریفریز, وہ شاید ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو انفیکٹ ایک طرح سے کلچرل اور سوشل لائف جو ہے دس از ویری مچ افیکٹڈ بائی دا ڈیولپ کنٹریز. دیٹس وائی وی سی کہ جن ممالک کے پاس میڈیا ہے, جن ممالک کے پاس ایسے اکنامک ریسورسز اور کلچرلی رچ ہیں, وہ ان ممالک جو ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے اندر اپنے کلچرل انفیوژن جو ہے ان کی وہ بھی زیادہ ہوتی ہے. اور وہ ممالک جو ان ممالک سے ڈیولپ کنٹریز سے جو مختلف قسم کی ایڈ لے رہے ہوتے ہیں وہ کلچرلی اپنے آپ کو ڈومینیٹڈ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو انفیکٹ جو سوشل ایسپیکٹ ہیں اور جو کلچرل ایسپیکٹ ہے اس کیس کے اندر جو ڈیپینڈنسی تھیوری کے سامنے ہمیں پرسپیکٹو میں سامنے نظر آتا ہے وہ بڑے گریو ہیں, اور اس کے اثرات بھی اس صورت میں سامنے آ سکتے ہیں کہ آفٹر سم ٹائم کوئی ایسا ملک جو کہ پیریفری کے طور پر کام کر رہا ہو, they will start losing their culture, their own cultural and social setups, وہ اس کو لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. They feel that they are getting modernized by being attached with the developed country. Probably they forget this thing کہ ان کا اپنا جو کلچر ہے, جو بھی کسی بھی سوسائٹی کا ایک ایسٹ ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ اپنی جڑیں کھو رہا ہے, اس کی جڑیں کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو کہ ڈیپینڈنسی تھیوری کے ایسپیکٹ میں ہمیں سامنے نظر آتا ہے کہ ڈیولپ کنٹریز ہمیشہ اپنا کلچر بھی ٹرانسمٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹو دا پیریفریز, ٹو دی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز. اس کے جو تیسرا اہم ایسپیکٹ ہے وہ پولیٹیکل پرسپیکٹو میں سامنے نظر آتا ہے. پولیٹیکل پرسپیکٹو میں جب ہم ڈیپینڈنسی تھیوری کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ موسٹلی ایسی سوسائٹیز میں اور ایسی کنٹریز میں جو کہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں وہاں پر حکومتیں جو ہیں وہ اتھارٹیرین نظر آتی ہیں. اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے ان پیریفرل کنٹریز کے اندر وہاں پہ سپورٹ کرتی ہیں, اور انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹس آف دی اتھارٹیرینز
उनको वो इंडोर्स करती हैं और उनको लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं सो दैट दे शुड बी एबल टू वर्क फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज को मार्केट्स चाहिए होती हैं, उनको अपने प्रॉफिट्स के लिए और उनकी जो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं उनके लिए उनको मार्केट्स और प्लेसेस चाहिए होते हैं, उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उनको वो प्रोडक्शन के फील्ड्स चाहिए होते हैं जहां पर वो प्रोड्यूस कर सके उन चीजों को जिनके शायद हो सकता है कि उनके अपने मुमालिक के जो कवानीन हैं वो उसकी इजाजत ना दे रहे हों। तो ऐसी सूरत हाल में नॉर्मली दे सपोर्ट दोज काइंड ऑफ पोलिटिकल सिस्टम इन अ कंट्री जो कि उनकी सपोर्ट में हो सकता है। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ऐसी सूरत हाल में देयर कुड बी वॉइसेस अमंग द पीपल इन द पेरिफेरल कंट्रीज, दोज हु कैन टॉक अगेंस्ट द डेवलप्ड कंट्रीज एंड द रिलायंस ऑफ देयर ओन कंट्री ओवर द डेवलप्ड वन। तो ये इनका प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट शुरू हो सकता है। तो डेवलप्ड कंट्री नॉर्मली डू नॉट लाइक टू हैव दैट काइंड ऑफ रिजीम्स इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो ऐसी सूरत हाल में आप देखेंगे वहां पर कि वहां पे अथॉरिटेरियन रिजीम होंगे, वहां पे आपको मार्शल लॉ बड़ा ज्यादा नजर आएगा, वहां पे आपको हो सकता है कि किंगशिप नजर आए, वहां पर हो सकता है कि आपको मोनार्की नजर आए। तो ये सारे के सारे इनफैक्ट सिस्टम्स हैं जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर परपेचुएट कर रहे होते हैं और उसकी प्राइमरीली वजह यह है कि दे कैन बेटर डिलीवर टू द डेवलप्ड कंट्रीज, दे कैन better serve the interest of the developed countries within the underdeveloped countries or within the peripheries। हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि जो मेन फीचर्स ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी हैं उसकी क्या है। अगर हम उससे ये कहें कि अगर डिपेंडेंसी की थ्योराइजेशन के जो मेन फीचर्स देखने की कोशिश करें तो वो क्या है, जरा उनको देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आए तो हमें नजर आता है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो कि प्राइमरीली कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के लिए एक तरह से ये डिपेंडेंसी थ्योरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज दे फाइंड द प्लेसेस वेयर दे कैन इन्वेस्ट, दे फाइंड द प्लेसेस वेयर दे कैन सेंड देयर transnational corporations to start up their business over there and suck the money and suck the blood from that countries। तो ये एक तरह से कैपिटलिस्ट सिस्टम की परपेचुएशन के लिए, उसके स्प्रेड के लिए और उसकी एक ग्लोबलाइज्ड एक्सेप्टेंस के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी शायद बहुत जरूरी है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि डेवलप्ड वर्ल्ड हमेशा ये चाहते हैं कि उनके डोमेनियन कोई कंट्रीज मौजूद हों, वो कंट्रीज मौजूद हों जहां पर उनकी से हो, वो कंट्रीज मौजूद हों जहां पर उनकी मार्केट हो, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, हर किस्म की मार्केट उनके लिए मौजूद हो। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम की एक तरह से आप पैदावार कह सकते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी को। ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर के तौर पर सामने नजर आता है। इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें दो साइड्स में, या इस तरह कह सकते हैं कि दो इंपॉर्टेंट काइंड्स के अंदर दुनिया जो है वो तकसीम है या क्लासिफाइड हो चुकी है। वन इज कॉल्ड द मेट्रोपोलिस, या जिसको आप कोर भी कह सकते हैं, और दूसरी साइड जो है वो है जिसको आप सैटेलाइट कंट्रीज भी कह सकते हैं और जिनको आप पेरिफेरल कंट्रीज भी कह सकते हैं। तो जो मेट्रोपोलिस है या जो डोनर कंट्रीज हैं, दे आर बेसिकली द कोर नेशंस एंड यूजुअली दे आर द डेवलप्ड नेशंस। जबकि दूसरी साइड पे वो नेशंस हैं जो सैटेलाइट कंट्रीज के तौर पर कंसीडर किए जा सकते हैं, जिनको पेरिफेरीज भी कहा जा सकता है, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो इन दोनों के दरमियान में एक किस्म का रिलेशनशिप बेसिकली डिपेंडेंसी थ्योरी को जन्म दे रहा है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी की ये एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है ना, दूसरा इंपॉर्टेंट बल्कि कहें कि ये फीचर ये है कि जो वर्ल्ड है वो इन दो ब्लॉक्स के अंदर, एक किस्म के दो इकोनॉमिक सिस्टम्स के अंदर, दो सोशियो कल्चरल सिस्टम्स के अंदर डिवाइडेड होती है। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। अगर हम थर्ड फीचर की तरफ आए तो यूजुअली जो कोर कंट्रीज हैं, दे आर द रिच एंड द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। दे आर द कंट्रीज वेयर द पर कैपिटा इनकम या उसको जो जीएनपी और जीडीपी की जो रेशो है, दैट शुड बी बियॉन्ड और ओवर एंड अबाउ द 7%। जो उनके अगर जीडीपी की जो डेवलपमेंट की रेशो है वो अगर 7% से ज्यादा है तो दे आर कंसीडर्ड द रिच कंट्री, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज। जबकि इसकी दूसरी साइड पे अगर हम देखने की कोशिश करें, जो पेरिफेरीज में जो लोग मौजूद हैं या वो नेशंस और वो कंट्री जो कि पेरिफेरीज में या जिनको आप सैटेलाइट कंट्रीज कह सकते हैं, ये वो कंट्रीज हैं जो कि पुअर हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, और कंसीडर ये किया जाता है कि इनके यहां भी लो पर कैपिटा इनकम होता है और इनका जीएनपी और जीडीपी बिलो 7% या इन बिटवीन 5 to 7% मौजूद रहता है। एक और इसके अंदर जो टर्म सामने आती है वो सेमी पेरिफेरल कंट्रीज की भी नजर आती है। सेमी पेरिफेरल कंट्रीज या सेमी पेरिफेरीज में जो लोग या जो कंट्रीज आते हैं वो कौन से हैं?
عام طور پر ان کے متعلق وہ کنٹریز اس رجیم میں آ سکتی ہیں, اس گروپ کا حصہ بنتی ہیں جو کہ نیولی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں, جو ابھی انڈسٹریلائزیشن کے ٹیک آف پوزیشن پہ آ چکی ہیں یا ایک طرح سے انڈسٹریلائزیشن ایکوائر کر رہے ہیں اینڈ دے آر ان پروسیس آف گیٹنگ ڈیولپڈ. یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان بٹوین دا ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ جو نیشنز پہنچ چکی ہیں اپنے ڈیولپمنٹ کے راستے کو فالو کرتے ہوئے, ان کو جو ہے وہ سیمی پیریفریز کہا جاتا ہے. ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس بہت سارے ممالک یورپ کے بھی نظر آتے ہیں, آپ کو ایشین بہت سارے کنٹریز بھی نظر آتے ہیں. فار انسٹنس کے جو ایشین ٹائیگرز ہیں ان میں اگر آپ تائیوان لیں, ساؤتھ کوریا لیں, ایون چائنا بھی آپ کو سیمی پیریفریز میں نظر آتا ہے. دوسری طرف سے اگر آپ یورپ کی طرف اگر آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو اسپین بھی نظر آتا ہے, اور اس کے علاوہ بیلجیم بھی آپ کو سیمی پیریفیرل کنٹریز کے اندر آتا ہے, اینڈ سم آف دی نارتھ امریکن کنٹریز آر آلسو ان دی سیمی پیریفریز. تو سیمی پیریفرل سائٹس پہ جو کنٹریز موجود ہیں یہ نیولی انڈسٹریلائزڈ ہیں, نیولی ایک طرح سے ایکسیپٹڈ پارٹس کے طور پر سامنے آ رہی ہیں, جن کی ہو سکتا ہے کہ ملٹری پاور بھی انکریز ہو رہی ہو, جن کی اکنامک گروتھ بھی ایک وائبل سٹیٹ پہ پہنچ چکی ہے, اور جنہوں نے اس قسم کے میکنزمز ڈیولپ کر لی ہیں ویئر دے آر ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ دیئر اون کلچر, سوشیو اکنامک سیٹ اپ, اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دے آر ہیونگ سم سیٹ آف فائر والز to avoid further deterioration of their culture and socio-cultural settings. تو یہ وہ کنٹریز ہیں انفیکٹ جو کہ سیمی پیریفیرل کی جو ڈائمینشن ہے اس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم اگر تھوڑا سا اس طرف دیکھنے کی کوشش کریں کہ بیسک اسمپشنز کیا ہیں جب ہم ڈپینڈنسی تھیوری کی بات کرتے ہیں, تو اس کی بیسک اسمپشنز کو ذرا ہم اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیسک اسمپشن جو ہے اس کی وہ ان جنرلٹی میں اگر اس کو دیکھنے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ جو تھیوری آف ڈیپینڈنسی اٹ سیز دیٹ پولیٹیکل اور اکنامک ڈیپینڈنسی کسی بھی ملک کی ہے, دس از انورسلی اینڈ ویری اسٹرانگلی لنکڈ اور پروپورشنل ٹو دی ڈیولپمنٹ آف یا اکنامک ڈیولپمنٹ اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری. اب انورس پروپورشن کا ریلیشن شپ ہے, مور دا ڈیپینڈنسی آف کورس لیس دا ڈیولپمنٹ. یہاں پر جب انورس پروپورشن کی بات کرتے ہیں تو اف ون سائڈ از انکریزنگ دی ادر سائڈ ول بی گوئنگ ڈاؤن. تو یہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اکنامک اور پولیٹیکل ڈیپینڈنسی آف ون کنٹری وہ, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پیریفری کے اندر جو کنٹری موجود ہے ان کی جو اکنامک اور پولیٹیکل ڈیپینڈنس جب بڑھتی جاتی ہے جوں تو اسی طرح سے ان کی جو اکنامک اور پولیٹیکل انڈر ڈیولپمنٹ ہے وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے. تو ون از انکریزنگ اینڈ دی ادر سائڈ دی سیکنڈ تھنگ از دی سیکنڈ ایسپیکٹ از ڈیکریزنگ, کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں ایک انورس پروپورشن موجود ہے. تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اف یو آر مور ڈیپینڈنٹ اکنامکلی اور پولیٹیکلی آن سم ڈیولپڈ کنٹری سو یو آر گیٹنگ لیس ڈیولپڈ. سو انفیکٹ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ کے اندر یہ عام طور پر یہ چیز زیادہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کے ڈومینیشن کے اندر کچھ ممالک موجود ہوں جن کو وہ ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ گرانٹی ان ایڈ دیتے رہیں, ان کو اس قسم کی صورتحال میں رکھیں کہ جہاں پر ان کو قرضوں میں ان کو جکڑے رکھیں, ان کو مختلف قسم کے جو ٹرانس نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں لائک IMF ہو گئے یا ورلڈ بینک ہو گئے یا اس کے علاوہ اور اکنامک فورمز ہیں ان کے تھرو ان کو ایڈ دیتے رہیں, ان کے تھرو ان کو مختلف قسم کے لونز دیتے رہیں, سم ٹائم شارٹ ٹرم اینڈ سم ٹائم لانگ ٹرم. تو یہ لونز دے کے ان کے اکنامک سسٹم کو پراپرلی ڈکٹیٹ کرتے رہیں, واچ کرتے رہیں, سو دیٹ دے شوڈ ناٹ کم اپ ٹو دیٹ لیول ویئر دے شوڈ بی ایبل ٹو انکاؤنٹر دی ڈیولپڈ ورلڈ. تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل کانسپائریسی بھی ہے ڈیپینڈنسی تھیوری, جس میں انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کو کانسٹنٹلی ایک ایسی اسٹیٹ میں رکھا جائے جہاں پر دے شوڈ ناٹ بی ایبل ٹو ریچ ٹو اے پوائنٹ ویئر دے آر ہیونگ سیلف ریلائنس اوور دیئر اون اکنامک ریسورسز. ان کی جو نیڈز ہیں اور ان کی جو پروڈکشنز ہیں دیز آر میچنگ ود ایچ ادر. یہ ہمیشہ ایک طرح سے ایک ڈس بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سسٹم کے اندر, جہاں پر ان کی جو نیڈز ہیں دیٹ مسٹ بی سم تھنگ ویری مچ ہائر دین دیئر پروڈکشنز, یا ان کے جو ریسورسز ہیں اسے ہمیشہ ہائر ہوں, اور ان کے نیچرل ریسورسز کو بھی ایکسپلائٹ نہ کرنے کے لیے ریزنز کریٹ کی جاتی ہیں. اگر ان کے یہاں کوئی نیچرل ریسورسز ہیں اس قسم کے تو ڈیولپ ورلڈ جو ہے ان کو یا تو وہ مشینری پرووائڈ نہیں کرتا, وہ سوفسٹیکیشن ان ٹیکنالوجی پرووائڈ نہیں کرتا ود دی ہیلپ آف وچ دے شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپلائٹ دیئر نیچرل ریسورسز اینڈ میٹ دیئر اکنامک نیڈس. تو اس چیز کو جو ہے نا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ
ڈیولپ ورلڈ کوشش یہ کرتا ہے کہ ان کی جو نیڈز ہیں وہ ہم پوری کرتے رہیں سو دیٹ دے شوڈ بی کانسٹنٹلی ڈیپینڈنٹ اوور دی ڈیولپ کنٹریز. انسٹیٹیوٹ آف لیٹنو امریکن اسٹڈیز ان 1976 ان میکسیکو، انہوں نے اچھی ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی جس میں انہوں نے اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کی کہ جو ماڈرنائزیشن کا پروسیس ہے جس کے تھرو پیریفرل کنٹریز کور کنٹریز کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرتی ہیں اینڈ دے ٹرائی ٹو گیٹ تھنگس فرام دا کور ٹو دا پیریفری فار دیئر اون ڈیولپمنٹ اینڈ ماڈرنائزیشن. جب اس کو انہوں نے اسٹڈی کیا گیا تو دے فاؤنڈ اے لاٹ مینی نیگیٹو کانسیکوینسز آف دس کائنڈ آف تھنگ آن دیئر کانٹیننٹ. یہ پورے کو پورا لیٹن امریکن کنٹریز ہیں، وہاں پر جو ڈیپینڈنسی ایک طرح سے پائی جا رہی تھی ڈیولپ ورلڈ کی طرف، دے فاؤنڈ اے لاٹ آف نیگیٹو کانسیکوینسز آف دیٹ. And they considered that this is the only probably cause of their underdevelopment. So their attachment with the developing countries was in fact perpetuating the underdevelopment into those countries. تو یہ چیز اس انسٹیٹیوٹ نے جب اس کو اسٹڈی کیا تو پھر اس کے بعد they started thinking about developing their own system. اور جو ریلائنس ہے اوور ٹرانس نیشنل انسٹیٹیوشنز اس کو کس طرح سے کام کیا جائے اس پہ ان لوگوں نے غور کرنا شروع کیا. اب ریلائنس اکنامک انسٹیٹیوشنز پہ اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت سارے ایسے ورلڈ بینک، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور اس کے علاوہ جو اور اکنامک فورمز ہیں ان پر انہوں نے ریلائنس کم کرنے کے لیے اسٹریٹجیز پلان کرنا شروع کی سو دیٹ دے شوڈ بی ایبل ٹو کم آؤٹ آف دا clutches of these developed countries, of these transnational institutions جو کہ ان کے ریسورسز پہ قبضہ جمائے بیٹھے ہیں، جو کہ پروڈکشن کے سورسز کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، جو کہ ان کے را مٹیریل کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، جو ان کی لیبر کو بھی کنٹرول کر رہا ہے. اینڈ ان دس وے دے آر ٹرائنگ ٹو کنٹرول دا ہول کنٹری، جس میں ان کی اکانومی کے علاوہ پولیٹیکل سائڈ بھی ہے اور ان کی سوشل سائڈ بھی ہے. اینڈ اس میں جب انہوں نے یہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کی تو ان کو یہ بھی نظر آیا کہ نہ صرف یہ بلکہ انٹرنیشنل میڈیا اس سسٹم کو پورے طریقے سے جو ویسٹرن سسٹم ہے ان کے ملک کے اندر اس سسٹم کی ڈومینیشن کریٹ کرنے کے لیے بھی ایک بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ جب آپ کے تمام ریسورسز ایک طرح سے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے قبضے میں ہوں گے تو ایسی صورتحال میں ڈیپینڈنسی بڑھے گی اور ان ڈیپینڈنسی کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے اس کو ایک طرح سے اسٹرانگ فوٹنگ اس کو دینے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل کمیونیکیشن ایک اہم رول پلے کر رہی ہوتی ہے. اور وہ رول سوشل لیول پہ بھی ہے، کلچرل لیول پہ بھی ہے. سوشل اور کلچرل لیول پہ اگر ہم اس ڈیپینڈنسی کو دیکھنے کی کوشش کریں تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے. اب امپورٹنٹ رول سوشو کلچرل کے علاوہ ساتھ ساتھ وہ یقیناً اس قسم کے میسیجز بھی ساتھ دے رہے ہیں جس میں ان انسٹیٹیوشنز کو جو کہ ڈیولپ کنٹریز سے انڈر ڈیولپ کنٹریز کی طرف آتے ہیں ان کے ایک سپرمیسی ڈیولپ کرنے کے لیے بھی انٹرنیشنل جو سورسز آف کمیونیکیشن ہے وہ ایک رول پلے کر رہی ہوتی ہے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اف یو آر مور ڈیپینڈنٹ اوور اے ڈیولپ کنٹری سو یو آر بینگ کنٹرولڈ امپیریلسٹکلی بائی دا ڈیولپڈ ون. تو یہاں سے کانسیپٹ ساتھ ابھرتا ہے کلچرل امپیریلزم کا. آئی مین مور میڈیا فرام دی کور سائڈ اف اٹ از اویلیبل ان یور کنٹری so there is a possibility that you will be culturally invaded. شلر نے یہ اسٹڈی کرنے کی جب کوشش کی تو ہی فاؤنڈ کہ جو یو ایس بیسڈ بہت سارے انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ ان ممالک کے اندر اپنا انگریس حاصل کرتی ہیں اور ان ممالک کے اندر ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور ان ممالک کی ان انڈر ڈیولپ کنٹریز کے جو اکنامک ریسورسز ہیں ان میں کوشش یہ کرتی ہیں کہ اپنے شیئرز زیادہ سے زیادہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کلچر کو بھی انویٹ کرنے کی کوشش کریں. تو اس طرح سے جو کانسیپٹ جو میں پچھلے لیکچرز میں شاید بیان کر چکا ہوں وہ جو نارتھ اور ساؤتھ کا جو کانسیپٹ ہے وہ نارتھ اور ساؤتھ کا جو کانسیپٹ اور ان کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے ان ریلیشن شپس کو اسٹرینگتھن کرنے کی کوشش کرتی ہیں یہ ٹرانس نیشنل کمپنیز. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بہت ساری کنزیومر گڈز ایون اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بہت ساری کنزیومر گڈز پہ چند ایک انٹرنیشنل کمپنیز کا دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر قبضہ ہے. وہ تمام قسم کی کنزیومر گڈز مختلف قسم کی، آپ اگر صابن استعمال کر رہے ہیں، آپ شیمپو استعمال کر رہے ہیں، آپ میک اپ کا سامان استعمال کر رہے ہیں، آپ کوکنگ آئل استعمال کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ اور اس قسم کی جو کنزیومیبل گڈز ہیں ان تمام گڈز کو جو مینوفیکچررز ہیں دے آر پرابلی بلانگنگ ٹو ون انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن.
اینڈ یو ایس بیسلی ان کو بیس کر رہا ہوتا ہے, وہاں پہ ان کا ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں, دے آر پرائمرلی اوریجنیٹنگ فرام دی یونائٹڈ اسٹیٹس. تو شیلر کا جو انالیسز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ ایک بڑی کمپنیز موجود ہیں, یہ ان پیریفرل کنٹریز کے اندر یا پیریفریز کے اندر جا کے وہاں پہ اپنے سسٹم کو اسٹیبلش کرتی ہیں, ان کے سسٹم کے اکنامک سسٹم کو کنٹرول کرتی ہیں, ان کے ریسورسز کو کنٹرول کرتی ہیں, اور ود دی ہیلپ آف انٹرنیشنل مینز آف کمیونیکیشن اپنی جسٹیفیکیشن پیدا کرتی ہیں وہاں ہونے کی, لوگوں کے اندر ایک کانسنٹ کریٹ کرتے ہیں سو دیٹ دے شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپٹ دی کائنڈ آف تھنگ کمنگ فرام دی نارتھ ٹو دی سدرن کنٹریز. شیلر مزید اس پہ جب بات کرتا ہے تو وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ تھیورائزیشن کرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو پہلے بڑی اسٹرانگ امپائرس تھیں, یو کین سے دیٹ بفور ورلڈ وار سیکنڈ جو اسٹرانگ امپائرس تھیں, ان میں فرینچ امپائر بھی تھی, ان میں پرتگیزی امپائر بھی تھی, ان میں برٹش امپائر بھی تھی. یہ امپائرز آہستہ آہستہ بریک ہونا شروع ہو گئیں. ایک اور سسٹم نے یقیناً وہاں پہ دنیا کے اندر جنم لیا, اور اس کو کمیونزم ہم کہتے ہیں. تو یونائٹڈ اسٹیٹس ایک ایمرجنگ سپر پاور اور امپائر کے طور پر سامنے نظر آیا ود دی فال اینڈ ڈکلائن آف آل دیز امپائرز. اس کے جب ایک طرح سے امپائر ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس اپنی ڈومینیشن دنیا کے ممالک پہ زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایون سو مچ سو کہ سم آف دی امپائرز جو کہ بہت جن کی ریچ بہت زیادہ تھی, ان ممالک کے اندر بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو انگریس ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ریچ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. جو کمپنیز یونائٹڈ اسٹیٹ بیس تھیں وہ ان ممالک کے اندر بھی اپنے آپریشن شروع کر دیتی ہیں, اور ان ممالک کو بھی ڈیپینڈنسی میں مبتلا کرنا شروع کر دیتی ہیں. ایک طرح سے جسے کرس آف ڈیپینڈنسی ہے, وہ جو بڑی بڑی امپائرز سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے تھیں وہ بھی یو ایس ڈومینیشن کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو شیلر انفیکٹ ان تمام چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہے اپنی ایک بڑی امپورٹنٹ جو ریسرچ ورک ہے جس کا نام ہے میس کمیونیکیشن اینڈ امریکن امپائر. تو اس کے اندر ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے کہ کس طریقے سے ڈیولپ کنٹریز جو کبھی ڈیولپڈ تھے وہ بھی یو ایس ڈومینیشن میں آنا شروع ہو گئے بیکاز آف اٹس گروئنگ ملٹری پاور, because of its growing control over the means of communication in the world. تو ان تمام چیزوں پہ یو ایس کنٹرول ہونے کی وجہ سے یو ایس کو کنٹرول حاصل ہو رہا تھا ڈیولپ کنٹریز میں بھی اور انڈر ڈیولپ کنٹریز میں بھی. ایک امپورٹنٹ بات اور بھی سامنے آتی ہے ہمارے کہ یو ایس کی جو ڈومینیشن ہے وہ اکنامک, پولیٹیکل, سوشل, کلچرل, یہ تمام ایسپیکٹس کے اندر نظر آتی ہے. ایک اور جو اس میں ایسپیکٹ ہے جس کو عام طور پر ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے اس سلسلے میں, وہ ہے یو ایس کی جو سرویلنس میکانزم ہے ود دی ہیلپ آف انفارمیشن ٹیکنالوجیز. یہ جو انٹرنیشنل ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں, سیٹلائٹ ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں, یو ایس کی جو اسپائنگ ہے اوور دی ڈیولپڈ اینڈ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز وہ بے تحاشا حد تک آج کی دنیا میں بڑھ چکی ہے. اور اس کی وجہ سے بھی ایون کچھ ڈیولپ کنٹریز بھی یو ایس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں فار سیکنگ انفارمیشن اباؤٹ ویریس کنٹریز, فار سیکنگ انفارمیشن اباؤٹ ویریس کارپوریٹ سیکٹر انسٹیٹیوشنز, یا جہاں پہ وہ اپنے اگر آپریشن شروع کرنا چاہتے ہیں, جہاں پر وہ اپنے اکنامک بزنسز شروع کرنا چاہتے ہیں, جہاں پہ وہ اپنے کنٹرول کو انکریز کرنا چاہتے ہیں, تو دے آر بائنگ انفارمیشن فرام دی یو ایس کمپنیز, دے آر بائنگ انفارمیشن فرام دی یو ایس گورنمنٹ ایٹ ٹائمز. تو یہ جو ملٹری اور اسپیوناج کے جو آپریشنز یونائٹڈ اسٹیٹس سے اوور پوری دنیا کے صورت میں ہو رہے ہیں وہ یو ایس کی ڈومینیشن کو ایک طرح سے اسٹرینتھن کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک ڈیپینڈنسی کا پہلو ہے کہ یو ایس کے جو افیکٹو سرویلنس سسٹم اوور دی ورلڈ ہے اس کی وجہ سے بھی اس کے باقی انسٹیٹیوشنز کی ایکسیپٹنس جو سوسائٹیز کے اندر ہے, ڈیولپ کنٹریز کے اندر اور انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر, وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے. ایک اور جو ایسپیکٹ سامنے آ رہا ہے کمیونیکیشن کے حوالے سے وہ یہ کہ جو یو ایس کا کمرشل براڈ کاسٹنگ میکنزم ہے اس کی سگنیفیکینس بھی بڑھ گئی ہے, اینڈ دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ماڈل ان ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ, اینڈ دیٹ از بینگ ریپلیکیٹڈ ان ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ. تو ایڈورٹائزرز جو ہے نا وہ اپنا ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجیز اپلائی کرتی ہیں, کس طریقے سے وہ کیپٹلسٹ اپروچ کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اس قسم کی چیزوں کو آج آپ انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر بھی آپ دیکھیں گے. فار انسٹنس کہ وہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کنٹرول کرتی ہے انسٹیٹیوشنز کو, مارکیٹ اپنے کمرشل انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے ان انسٹیٹیوشنز کو استعمال کرتی ہیں, تو یہی چیز آج آپ کسی انڈر ڈیولپ کنٹری کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہی چیز آپ آج کل آپ کسی ڈیولپنگ کنٹری کے
اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. اینڈ یو کین ٹیک ایگزامپل آف پاکستان ایٹ موسٹ آف دا انسٹانسز ویئر دا مارکیٹ از ٹرائنگ ٹو کنٹرول دا میڈیا. جو پاکستان کے اندر میڈیا ہے اس کی بھی بہت ساری ایسے ایگزامپل ہے. ایک ریسرچ کوشچن کے طور پر بھی یہ لیا جا سکتا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر بھی مارکیٹ میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے؟ تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی آپ کو بہت سارے ایسے انسٹانسز نظر آئے جہاں پر یہ ہائپوتھیسس آپ کو پروو ہوتا نظر آئے. ایک اور دوسرا ایک اور ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکن وے آف لائف کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن مینز کے تھرو پوری دنیا کے اندر ایک طرح سے پھیلائی جا رہی ہے اور اس کو سگنیفائی کیا جا رہا ہے. تو کلچر ہو گئی, اکنامک ہو گئی, پولیٹیکل ہو گئی, تمام ایسپیکٹس میں جو امریکن ڈومینیشن ہے, شلر یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو الیکٹرانک امپیریلزم ہے, یہ جو الیکٹرانک انویژن ہے, دیٹ از ہیلپنگ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ٹو ہیو کلچرل ڈومیننس ان دا ورلڈ. تو لینگویج ان کی استعمال ہو رہی ہے, ویز آف لائف ان کے جو ہیں ایک طرح سے ایکسیپٹڈ ویز آف لائف کے طور پر کنسیڈر کیے جا رہے ہیں, اور جو ریسیونگ اینڈ پہ کنٹریز ہیں وہ اپنے آپ کو ماڈرنائز ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ ان سسٹمز کو جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر فالو ہو رہے ہیں ان کو اڈاپٹ کر کے, ان کو ریپلیکیٹ کر کے اپنے سسٹمز کے اندر فیل کرتے ہیں کہ وی ہیو بیکم ماڈرنائز. تو شلر اس ایسپیکٹ کو بھی امپورٹنس دیتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ناٹ اونلی ود دی ہیلپ آف ٹرانس نیشنل کارپوریشنز آر ٹرائنگ ٹو یوزرو دا ریسورسز, اکنامک ریسورسز آف انڈر ڈیولپ کنٹریز یا پیریفرل کنٹریز کے ریسورسز پہ قبضہ کر رہا ہے, بلکہ ان کے کلچر پہ, ان کے سوسائٹی پہ, ان کے پولیٹیکل میکنزمز پہ, ان پہ بھی اس کا کافی حد تک کنٹرول ہے. یہ کنٹرول ہمیں ایک صورت میں اور بھی شاید زیادہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ جب ایک تو گلوبل کمیونیکیشن کے جو سب کے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اوریجنز ہیں وہ ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹس سے نظر آتے ہیں, اور دوسرا ایک جو ہم پچھلے لیکچرز جن پہ ہم بات کر چکے ہیں وہ جو یونائٹڈ نیشنز اور یونیسکو کی ایک ایفرٹ تھی جس میں نیو ورلڈ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن آرڈر کو ڈیولپ کرنے کی کوشش تھی, جس میں جو انیکویلٹی کے جو پرابلمز تھے, جو اسٹرکچرل پرابلمز ان دا کمیونیکیشن سسٹم تھے, ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے فیلئر کی وجہ سے بھی جو ڈومیننس آف دا یو ایس کمیونیکیشن سسٹمز ہیں, یو ایس اکنامک سسٹمز ہیں, وہ پوری دنیا کے اندر بڑھتے گئے. تو انفیکٹ یہ ایک امپورٹنٹ ایشو تھا کہ اگر اس کو پراپرلی ایڈریس کر لیا جاتا, جس طریقے سے سین میک برائٹ کمیشن نے اپنی رپورٹ دی تھی ون ورلڈ مینی وائسز کے ٹائٹل کے طور پر, جو کہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیو ورلڈ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن آرڈر تھا, اس کو اگر انٹروڈیوس کر دیا جاتا دنیا کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ جو ڈیپینڈنسی تھیوری ہے یہ اپنی افادیت کھو چکی ہوتی. لیکن اس کے فیلئر کی وجہ سے اس ڈیپینڈنسی تھیوری شاید آج بھی نظر آتی ہے. تو جو یو ایس کلچرل امپیریلزم ہے دیٹ ہیز نو ٹرانسفارمڈ انٹو ٹرانس نیشنل کارپوریشنل کلچرل ڈومینیشن میں تبدیل ہو چکا ہے. تو یہ جو ٹرانس نیشنل کارپوریٹ کلچرل امپیریلزم ہے یہ انفیکٹ پورے دنیا کے کلچر کو انویڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور پوری دنیا کے اندر ایک ہی کلچر انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کا اوریجن یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ہے. آج ہم گلوبلائزیشن کی صورت میں بھی یہی چیز دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہم جب مارشل میکلوہان کا کانسیپٹ آف گلوبل ولیج کے اندر اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو وہاں پہ بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ یہ جو ٹرانس نیشنل کارپوریشنز ہیں یہ کلچرلی پوری دنیا کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اگر میں کلچرل ڈومینیشن کے تھیسس پہ تھوڑا سا مزید آگے بڑھوں تو ایک بہت امپورٹنٹ ایگزامپل ہمارے سامنے آتی ہے, وہ ہالی ووڈ موویز کی صورت میں سامنے آتی ہے, جو کہ پوری دنیا کی مارکیٹ کو ایک طرح سے انویڈ کر رہی ہے. آپ دنیا کے کسی ملک کے اندر چلے جائیں, یو ول سی دا ہالی ووڈ موویز بینگ پلیڈ اوور دیئر. ٹیلی ویژن ایکسپورٹس کی اگر ہم بات کریں تو یو ایس ٹیلی ویژن ایکسپورٹس پوری دنیا کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں, جہاں پر یو ایس جو کارٹونز ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں, یو ایس کامکس سیریز آپ کو نظر آتی ہیں, یو ایس جو ڈومیسٹک پروگرامز ہیں وہ ہمیں وہاں پہ نظر آ رہے ہیں. تو ایک طرح سے آپ اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو پوری دنیا کے اندر امریکن موویز نظر آ رہی ہیں, اور ان کے جو پروگرامز ہیں, جو ان کے ٹیلی ویژن کے پروگرامز ہیں, وہ بھی پوری دنیا کے اندر ایک طرح سے ان کی ریچ ہمیں نظر آتی ہے, اور وہ ایک بہت بڑا سورس, ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ آف ریونیو جنریشن ہے فار دا یونائٹڈ اسٹیٹس.
اب اس کا ایک بڑا اہم پہلو ہے وہ یہ کہ جب ہم کلچرل ایسپیکٹس میں اگر اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو موویز کے امپیکٹ بڑے ہائی ہیں. اس ہائی امپیکٹس کی وجہ سے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کا کلچر، ڈیولپ کنٹریز میں پرٹیکولر یونائٹڈ اسٹیٹس، ان کا کلچر انڈر ڈیولپ کنٹریز پہ بڑے تیزی سے انگریس کر رہا ہے. لوگوں کے پاس جو رول ماڈلز ہیں وہ آپ کو ہالی ووڈ رول ماڈلز نظر آتے ہیں. ہالی ووڈ ہیروز آر بیکمنگ دا رول ماڈلز فار دی انڈر ڈیولپ کنٹریز. اسی پرسپیکٹو میں انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے پرسپیکٹو میں کس طرح سے کلچرل ڈومینیشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ پوری دنیا پہ ہو رہی ہے. الیور بوائڈ بیرٹ نے بھی 1970s کے اندر اپنی جو ریسرچز دی ہیں یا اپنے جو ان کا ایک انڈیورس تھی، ریسرچ انڈیورس تھی، اس میں بھی وہ انہی کی بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو کلچرل انیکویلٹیز ہیں یہ کریٹڈ ہیں بائی دی انیکویلٹیز ان دی کمیونیکیشن سسٹم، کہ جو کہ پرائمریلی یو ایس بیسڈ، مینلی جو یو ایس بیسڈ کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ کس طریقے سے انٹرنیشنل لیول پہ انڈر ڈیولپ کنٹریز کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور نوٹیبلی اگر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو نیوز کے سیکٹر کے اندر، جس میں نیوز ایجنسیز یو ایس بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. اگر ہم میڈیا کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے میڈیا نظر آتے ہیں. آپ سی این این کی ایگزامپل لے سکتی ہیں، آپ بی بی سی کی ایگزامپل لے سکتے ہیں، آپ فاکس نیوز کی ایگزامپل لے سکتی ہیں. تو نیوز کی فارم میں بھی نظر آ رہا ہے. اور ہالی ووڈ کے متعلق تو میں بہت پہلے بات کر چکا ہوں کہ ہالی ووڈ موویز جو ہیں وہ ایک بہت بڑا سورس آف یو ایس کلچرل ڈومینیشن بن رہا ہے فار دی انڈر ڈیولپ کنٹریز. تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بوائڈ بیرٹ بھی اس چیز کو جو ہائی لائٹ کر رہا ہے وہ یہ کہ جو یو ایس بیسڈ سسٹم ہے کمیونیکیشن کا وہ پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ کلچرل ہے یا چاہے وہ اکنامک ہے، سوشل ہے، پولیٹیکل ہے. اس حوالے سے ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں اور ذرا اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو ہم آئیڈیالوجیکل پرسپیکٹو میں بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یو سی کہ آئیڈیالوجی آف اے کنٹری از اے ویری امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں بیسز آف ون سوسائٹی. اگر کسی سوسائٹی کی آئیڈیالوجیکل بیسز ویک ہو جاتی ہیں تو سوسائٹی کی ایگزسٹنس خطرے میں پڑ سکتی ہے. اب جب آج کی کمیونیکیشن سسٹم کے پرسپیکٹو میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو جو ممالک مختلف آئیڈیالوجیکل فریم ورک کے اندر کام کر رہی ہیں جو کہ بڑے ڈسٹنکٹ ہے، their ideologies are not matching with the ideologies of rest of the world, and primarily the developed countries ان کے ساتھ شاید ہو سکتا ہے کانفلکٹ میں آ رہے ہوں، ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ میچ نہ کر پا رہی ہوں. لیکن یو ایس ڈومینیشن، کلچرل ڈومینیشن کی وجہ سے، میڈیا کے ڈومینیشن کی وجہ سے ان ممالک کی جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو رہی ہیں. ان ممالک کی جو آئیڈیالوجیکل بیکنگ ہے وہ آہستہ آہستہ ویک ہونا شروع ہو رہی ہے. اور وہ ممالک اپنی آئیڈینٹیز جو ہے نا وہ اپنی آہستہ آہستہ آئیڈینٹیز کو کھوتی جا رہی ہیں. اس حوالے سے بے تحاشا ریسرچز آ چکی ہیں. بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے ہاں آئیڈیالوجیکل ایشوز اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے کہ وہ اس ویو کے اندر ایک طرح سے چلتے جا رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن سسٹم ان پہ امپوز کر رہا ہے. اور ان کی اپنی جو آئیڈیالوجیکل بائنڈنگز تھی، جو ان کے ریلیشن شپ کو ڈیفائن کر رہی تھی، جو ان کی سوسائٹی کی ڈیسٹنیز کو ڈیفائن کر رہی تھی، جو ان کی ایگزسٹنس کو ایز اے سیپریٹ اینٹی ان دا ورلڈ دکھانے کی کوشش کر رہی تھیں، وہ آہستہ آہستہ ویک ہو رہی ہیں. تو ان کی جو ان انڈر ڈیولپ کنٹریز کی جو آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس بھی ہیں اور جن کی ایک آئیڈیالوجیز کو فالو کر رہے ہیں، ان کی اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ ویک لنک کی وجہ سے ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو اس کی پرائمریلی ریزن بھی انٹرنیشنل کمیونیکیشن سسٹم ہے. اس کی پرائمریلی وجہ بھی ڈپینڈنسی تھیوری بن رہی ہے، جہاں پر یہ ممالک ٹوٹلی اپنے آپ کو ڈپینڈنٹ کر رہی ہیں اوور دی ڈیولپ کنٹریز ویئر دے آر امپورٹنگ ایوری تھنگ فرام دی ڈیولپ ورلڈ. آپ اپنے ملک کے اندر بھی اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو شاید اس قسم کی ٹرانس نیشنل کمپنیز یا ٹرانس نیشنل کارپوریشنز اپنا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. چونکہ ہم ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں اکنامکلی، تو ایسی صورتحال میں ان کا سسٹم ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ ایک طرح سے آپ کو نظر آئے گا کہ اپنا انفلوئنس دکھا رہا ہے. اس پہ کچھ کرٹیسزم بھی ہے. ڈپینڈنسی تھیوری پہ جو کرٹیسزم ہے ہم اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کرٹیسزم ہے کیا. اس کا جو فرسٹ کریٹیکل پوائنٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جو ڈپینڈنسی تھیوری ہے مینلی دیٹ از آن اکانومی، کہ جو اس کا اکنامک گروتھ ہے یہ اس کا مین کمپوننٹ. اکنامک گروتھ کے لیے یو نیڈ ٹو بی ڈیپینڈنٹ اوور اے ڈیولپ کنٹری بیکاز یو ڈونٹ ہیو ریسورسز. اف یو ہیو نیچرل ریسورسز اویلیبل یو آر انیبل ٹو ایکسپلائٹ دیم.
you don't have industry. If you have the labor available with you, but you don't have the modern industry with the help of it, you can utilize your labor for the production of the modern goods. چونکہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں, انڈسٹری نہیں ہے, تو ایسی صورت میں آپ کی ڈپینڈنسی بڑھ جاتی ہے کنٹری کے اوپر. جو ڈیولپڈ ہے, جس کے پاس انڈسٹریلائزڈ یونٹس ہیں, وہ آپ کو ہیلپ کرے گا, تو یو وڈ بی ایبل ٹو انسٹال دی انڈسٹریلائزڈ یونٹس ان یور کنٹری, اینڈ یو وڈ بی دین ایبل ٹو پٹ یور اسکلڈ اینڈ انسکلڈ لیبر ان ٹو سم سارٹ آف یوز. تو یہ ایک امپورٹنٹ کرٹیسزم ہے کہ جب ایک ملک کے پاس اس قسم کی سفسٹیکیشن ٹیکنالوجی کے اندر ہی نہیں ہے, اس قسم کی ان کے پاس ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اکنامک بیسس کو, اپنے نیچرل ریسورسز کو ایکسپلور کر سکیں, تو ایسی صورتحال میں ان کا کسی بھی ڈیولپ کنٹری پر ڈپینڈنٹ ہونا ایک نیچرل فینامینا کے طور پر سامنے نظر آتا ہے. تو اٹس ناٹ آلویز دیٹ دا ڈپینڈنسی تھیوری از پٹنگ اے کنٹری ڈپینڈنٹ کمپلیٹلی اوور اے ڈیولپڈ کنٹری, یا پیریفری کو ہمیشہ ایک غلامی کی سی صورتحال میں انسلیو کر کے رکھتی ہے کسی ڈیولپ کنٹری کا. اس کے ایک پہلو اس پہ یہ بھی کرٹیسزم کے طور پر سامنے آتا ہے کہ بعض ممالک کے پاس اگر ریسورسز ہیں تو وہ اس کو یوز کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ رہے. اس میں ایک اور اہم جو کرٹیسزم سامنے آتا ہے وہ یہ کہ بعض انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر ان کا جو کلچر اور ٹریڈیشنز ہیں وہ ایک بہت بڑے امپیڈیمنٹ اور امپیریٹو کے تو صورت میں سامنے نظر آتی ہیں ان کی اپنی ہی ڈیولپمنٹ کے لیے. جب ان کے ٹریڈیشنز بریک ہوں گے تو ڈیولپمنٹ کاز ہوگی. اب دس از اے کرٹیسزم, اینڈ آف کورس وی کین ناٹ یونیورسلی اپلائی دس کرٹیسزم اوور آل دا کنٹریز اور دی ڈیولپنگ نیشنز. شاید اس کے اوپر ہم نہ کر سکیں, لیکن ان سم آف دا کیسز آف کورس that seems to be true. You can take some examples from African countries, from Africa as well, جہاں پر ان کی اپنی ٹریڈیشنز جو ہیں, ان کی اپنی کلچر جو ہے, ان کے ڈیولپمنٹ کے راہ میں ایک بہت بڑی ایک دیوار کے طور پر سامنے آ رہی ہے, ایک بہت بڑے اسٹمبلنگ بلاک کے صورت میں سامنے نظر آ رہی ہے. تو they are supposed to be broken. And how could they be broken? They could be broken with the help of international communication mechanisms. They could be broken if the system of a developed country is to be imported into their lands, into their countries. تو یہ ایک اور کرٹیسزم ہے کہ بعض جگہوں پہ انیویٹیبل ہو جاتا ہے, ایک طرح سے ناگزیر ہو جاتا ہے کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی نیشن کے لیے, کہ وہ ڈیولپمنٹ کے لیے ریلائی کریں کسی ڈیولپ کنٹریز پر جن کا ایک سسٹم اس قسم کا ہے جو ڈیولپمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, جبکہ ہمارے یہاں سسٹم اور ٹریڈیشن اس قسم کی ہیں جو ڈیولپمنٹ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی. تو ایسی صورتحال میں ڈپینڈنسی تھیوری شاید ہو سکتا ہے کوئی پازیٹیو چیزوں میں رزلٹ کر سکے. ویسٹرن کولونیلزم اور امپیریلزم کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ دس از دا مین ریزن فار انڈر ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری, تو ہمیں شاید یہ نظر آتا ہے کہ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے طور پر کنسیڈر کیے جاتے ہیں, جن کو ہم تھوڑی دیر پہلے سیمی پیریفریز میں کنسیڈر بھی کر رہے تھے. یو کین ٹیک ایگزامپل آف ایون ایتھوپیا, یو کین ٹیک ایگزامپل آف ایون چائنا اینڈ سم آف دا ادر کالونیز آف دا ورلڈ. ان ممالک کے اندر آپ اگر دیکھیں تو دے ہیو بین into the process of development without having significant contribution of a developed country. ایک طرح سے وہ بگ پش کے بغیر, یعنی بگ پش سے جو ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے چیزیں ان کی طرف, وہ ان کی مدد کے بغیر ہی ڈیولپمنٹ کے راستے پہ چلنا شروع ہو گئی. جبکہ ہم ڈیپینڈنسی تھیوری کے پرسپیکٹو میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو ویسٹرن امپیریلزم اکنامک اور کلچرل یہ کسی ملک کو ڈیولپ کرنے میں ایک رول پلے کر رہی ہے. تو ہمیں ان ممالک کے اندر نظر یہ آتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی سگنیفیکینٹ ریلائنس ان کی نہیں رہی ہے ان ممالک کی طرف, بٹ ایون دین دے آر ان پروسیس آف ڈیولپمنٹ. ایک اور اہم اسپیکٹ کی طرف میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اسی کرٹیسزم پہ کہ اگر ہم کمپلیٹلی ایک طرح سے اس فارم کے اندر آ جائیں جہاں پر وی ول بی آئسولیٹنگ دی ایفیکٹس آف دا ڈیولپ کنٹریز اوور یور اون سوسائٹی, یا ایک طرح سے اپنی ڈیپینڈنس کو اس حد تک لے جائیں جہاں پر اس کا کوئی ایک اسمال ٹنج آف ڈیپینڈنسی بھی آپ کے ملک کے اندر نہ ہو, تو یہ بھی ایک طرح سے ایک امپاسبل سی کنڈیشن ہے, ایک ایسا سیناریو ہے جو شاید ہو سکتا ہے کہ ایگزسٹ کرتا ہوا نہ ہو, بیکاز ماڈرن ورلڈ از دا ورلڈ آف ڈیپینڈنس اینڈ انٹر ڈیپینڈنس. یعنی کمپلیٹ ڈیپینڈنس سے ہم انٹر ڈیپینڈنس کی طرف اگر ہم جائیں تو یو آر ڈیپینڈنٹ فار سم آف دا تھنگز on the developed countries and developed countries are dependent for some of the things on you. ایسی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری ایگزامپلس ہمیں نظر آتی ہیں. فار انسٹنس کہ ہمارے پاس چیپ لیبر ہے, ہمارے پاس ایک طرح سے را میٹیریل اویلیبل ہے,
لیکن وہ ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہے، ہمارے پاس وہ سفسٹیکیشن ٹیکنالوجی کے اندر اویلیبل نہیں ہے، ہمارے پاس وہ اسکلڈ مائنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے ریسورسز کو پراپرلی استعمال کر سکیں اور اپنی جو لیبر ہے اس کو بھی پراپرلی یوٹیلائز کر سکیں. تو ایسی صورتحال میں انٹر ڈیپینڈنس کا جو کانسیپٹ ہے وہ سامنے آ سکتا ہے، جہاں پر کوئی ایک کمپنی جو کہ پرابلی فرانس بیسڈ ہے یا سم ویئر ان نیو یارک بیسڈ ہے، وہ اگر پاکستان کے اندر آ کے یا چائنا کے اندر اپنا ایک یونٹ کھول لیتی ہے، پروڈکشن یونٹ، تو ان کا علم استعمال ہو رہا ہے، ہمارے ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں، را مٹیریل ہو رہا ہے، پروفٹ از بینگ شیئرڈ بائی بوتھ آف دیم ایکولی اور وتھ سم پرپورشن. تو یہ ایک جو انٹر ڈیپینڈنس کا کانسیپٹ ہے وہ ہمیں لے جا رہا ہے انفیکٹ ایک بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹ کی طرف، جن کو شاید ہم اگلے لیکچرز میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں، وہ ہے گلوبلائزیشن. تو یہ جو گلوبلائزیشن ہے یہ انفیکٹ انٹر ڈیپینڈنس آف دا نیشنز آف دا ورلڈ ہے، جس میں ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنسی کی صورتحال میں آتی ہیں، ناٹ ان کمپلیٹ ڈیپینڈنٹ سچویشن. تو یہ ایک آئیڈیل قسم کی سچویشن ہو سکتی ہے جہاں پر کوئی بھی چیز کسی اور ملک میں پیدا ہو رہی ہے، کسی اور کی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، کسی اور کنٹری کا علم استعمال ہو رہا ہے. اب اس کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ اس قسم کی نظر آئے کہ ایک امریکن بیس کمپنی ہے، وہ چائنا کے اندر اپنی پروڈکشن یونٹ کھولتا ہے، اور جو ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے وہ جرمن استعمال کی جاتی ہے، اور جو چیز پیدا ہو رہی ہے مے بی کہ وہ فرانس یا یو کے کی مارکیٹ کے اندر مارکیٹ کی جا رہی ہو، اور مارکیٹنگ کمپنی ہو سکتا ہے کسی اور ملک کی ہو. تو یو کین سی کہ مختلف ممالک کے پاس مختلف ریسورسز ہیں، اور مختلف ریسورسز کی آپٹیمل یوٹیلائزیشن سب کے لیے ایک طرح سے ڈیولپمنٹ کا باعث بن رہی ہے. یہ جو سارے کے سارے اس قسم کی ٹرانس نیشنل بزنس ٹرانزیکشنز میں آ رہے ہیں، ان سب کو کسی صورت میں بینیفٹ دے رہی ہے. چائنا کے اندر را مٹیریل استعمال ہوا، ان کی لیبر استعمال ہوئی، امریکن کمپنی جو ہے وہ ان کو آرڈرز پلیس کر رہی ہے، وہ ایک طرح سے اپنا پروفٹ درمیان میں رکھ رہی ہے. جس ملک کے اندر کوئی ایک چیز مارکیٹ ہو رہی ہے تو وہاں کے ملک کے اندر لوگوں کو ایک ٹیکنالوجیکل انسٹرومنٹ ان کے پاس آ رہا ہے. جو مارکیٹنگ کمپنی ہے وہ کسی اور ملک کی ہے تو وہ بھی اپنے پروفٹس اور شیئر لے رہی ہے. تو ان دیٹ وے یو کین سی دیٹ دیر آر مینی کنٹریز دیٹ آر cooperating with each other. The companies from various countries, they are cooperating with each other and trying to achieve certain objectives. اور وہ objectives اور اس کے جو profits ہیں، اس کے جو fruits ہیں، وہ ساروں کے اندر مختلف proportions کے ساتھ میں وہ distribute ہو رہے ہیں. تو this way ایک طرح سے ایک interdependence نظر آ رہی ہے، اور اس interdependence کی وجہ سے سارے ممالک جو ہیں وہ ایک ڈیولپمنٹ کی صورتحال میں نظر آ سکتے ہیں. تو this in fact is a concept جو کہ interdependence کا ہے، وہ globalization کی طرف ہمیں لے جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ڈیپینڈنسی تھیوری کیا ہے، ڈیپینڈنسی تھیوری کے روٹس کہاں پہ تھے، ڈیپینڈنسی تھیوری کے جو مختلف تھیوریٹیکل انڈر پننگس تھیں وہ کیا تھیں. ان تمام سے ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے کوئی ایک ملک کمپلیٹلی یا پارشلی کسی ڈیولپ کنٹری پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے کس قسم کے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، اور اگر ہم اس انٹر ڈیپینڈنس کی اسٹیٹ کو کریٹ کریں تو کسی ملک کے لیے کس قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتے ہیں. بعض ممالک ایسے بھی ہیں جو اپنے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے چارٹر کو ہی پوری طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ڈیفائن نہ کر پا رہے ہوں. اب some of the scholars, those who are having their studies based in the United States, having some sort of capitalist underpinning in their theorization, وہ یہ کہتے ہیں کہ جرمنی اور رشیا they were incapable of developing their own charter of development. That's why they were even thinking of importing those things from the West. یا یہ اسکالر جی سمجھتے ہیں کہ ان ممالک کو، رشیا کو اور جرمنی کو، اپنی ڈیولپمنٹ کے جو تھیمز ہیں، چاہے وہ کلچرل ہے، سوشل ہے، پولیٹیکل ہے، ان کے چیزیں بھی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہوئے ڈیولپ کنٹریز پہ امپورٹ کر کے ان کو یوز کرنی چاہیے. تو اس قسم کی جو ہے نا وہ مختلف قسم کی ملٹیپل اپروچز اس کے حوالے سے موجود ہیں. یہ ایک اور بھی ہے کہ کوئی ایک سچویشن
ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی ڈیولپ کی جا سکے جو کہ ڈیپینڈنسی تھیوری کو انٹر ڈیپینڈنس کی طرف لے جائے، جس میں ہم ایک نیو سسٹم آف ڈویژن آف لیبر شاید پیدا کر سکیں، انٹرنیشنل ڈویژن آف لیبر پیدا کر سکیں، ایک یونیورسل ڈویژن آف لیبر پیدا کر سکیں، جہاں پر ہم ان کے ریسورسز کو، ان کی جو لیبر ہے، ان کی جو کنٹریبیوشن ان میکنگ سم تھنگ ہیپن، وہ اگر ہم اس کو دیکھیں اور اکارڈنگلی اس کے ایک پروپورشن کے حوالے سے ریسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کریں، پروفٹس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، تو ایک طرح سے ایک گروتھ، ایکول گروتھ جو ہے، جس میں انیکویلٹی کا کانسیپٹ نہیں ہوگا، جس میں ڈس بیلنس کا کانسیپٹ نہیں ہوگا، جس میں ڈومیننس آف دی اسٹرانگ اینڈ دی اکنامکلی ڈیولپڈ کا اوور دی ویکر اینڈ اکنامکلی انڈر ڈیولپڈ کا کانسیپٹ نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایکول گروتھ اور ایک بیلنس گروتھ کا کانسیپٹ ہوگا، اس کو ہم جنم لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ سارے کے سارے جو تھریٹیکل انڈر پننگز ہیں، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر اکنامکس اور پولیٹیکل اور سوشیو کلچرل یہ ساری ہیں، لیکن کسی بھی ملک جو اپنے ڈیزائنز اس قسم کے رکھتا ہے کہ جہاں پہ وہ دنیا کے ریسورسز کو قبضہ جمائے، دنیا کو کلچر کو اپنے کلچر کے ساتھ لے آنے کی کوشش کرے اور دنیا میں اپنی زیادہ سے زیادہ ڈومینیشن پیدا کرے، ان جیسے ممالک کے پاس ہمیشہ اس قسم کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہیں جہاں پر وہ دے ٹرائی ٹو فوکس آن دا ڈیپینڈنسی آف دا انڈر ڈیولپ کنٹریز آن دیم۔ تو ڈیپینڈنسی کی جو ایک طرح سے جو تھیوری کی اویلیبلٹی ہے وہ ان ممالک کی نظر میں یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اف وی ہیو ٹو سی اٹ فرام دی پرسپیکٹو آف دی انڈر ڈیولپ کنٹریز اینڈ فرام دا ڈیولپنگ کنٹریز، تو پھر ایسی صورت میں نظر آتا ہے کہ کانسیپٹ آف ڈیپینڈنسی should be changed to the concept of interdependency and more globalization. Dear students، اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔